नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर मच रहे हाहाकार और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से खारजी रिश्तों में बढ़ती कशीदगी पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली पर सड़कों पर उतरे जिला वतन लीडरान। चीन और सऊदी अरब के हालिया दौरे से बेआबरू होकर लौटे पाकिस्तानी हुक्मरान। और डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने कहा, पंजाबी फौज के जुल्मो जबर से खतरे में पूरा पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हो रही शदीद फजीहत की। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत जर्मनी और नीदरलैंड में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजरे आम पर आई। ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलोचिस्तान में नौजवान तालिबे इल्म हयात बलोच के सरेआम कत्ल के खिलाफ किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान और सियासी जमातों के जिला वतन रहनुमा पेश रहे। पाकिस्तान में फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोचों, सिंधियों और पश्तूनों के खिलाफ बढ़ते मजालिम को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी जर्मनी के हनोवर शहर और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में किए गए पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे कर रहे हैं। खास बात ये रही कि ये एहतजाजी मुजाहिरे खुद पाकिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों की सियासी और कौम परस्त जमातों की जानिब से किए गए और बैरूनी मुल्कों में सरापा एहतजाज तीनों सूबों के जिला वतन सियासी रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी और मीडिया से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती संगीन खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद की गुहार लगाई। We are gathered here because Pakistani war crimes every day increasing in Balochistan, increasing in Pakhtunkhwa, increasing in each of corner of Pakistan, even in Sindh. And now we will not keep quiet. We will keep talking. We will keep demanding our rights. We will keep talking, and we will keep telling all the world what we are facing, what Pak army is doing, what they want. All they want is to keep us quiet, and that will not be ever. We are asking for our rights. We are demanding for our rights. We are demanding for justice. Justice for Baloch, justice for Pashtun, justice for Sindhis. फ्रंटियर कवर के फौजी एहलकारों की जानिब से बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में हयात बलोच नामी तालिब इल्म के हालिया कत्ल को लेकर भड़की गम गुस्से की आग अब पूरे पाकिस्तान में फैलती जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में सिविल सोसाइटी और तलबा तंजीमें सड़कों पर उतर आईं और उन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बेगुनाह बलोचों के खिलाफ बढ़ती बर्बरियत को बेहद शर्मनाक बताया। ये वही इस्लामाबाद है जहाँ पे बलोच नौजवान माएं और बहनें सम्मी बलोच और वो सब हजारों किलोमीटर पैदल सफर करके आई थी अपने प्यारों का पता ढूंढने, अपने प्यारों के लिए इंसाफ लेने। ये इस रियासत के लिए शर्म की बात है कि आज भी बलोच नौजवान उसी तरह गुमशुदा है, बल्कि उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। ये शर्म की बात है कि बलोच माएं और बहनें आज भी अपने प्यारों को ढूंढती हैं, सड़कों पे बैठती हैं, उनकी ईदें कैंपों में गुजरती हैं, घरों में नहीं। ये शर्म की बात है कि आज भी बलोच मर्दों की बीवियां ये नहीं जानती कि क्या वो तलाक याफ्ता है, बेवा है, ये शादीशुदा है। ये शर्म की बात है, ये निहायत शर्म की बात है कि बलोच बच्चे ये नहीं जानते कि वो बिन बाप के हैं या बाप के बच्चे हैं और उनके बाप किधर हैं।
پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی آڑ میں آزادی کی مانگ کرنے والے بلوچستان کے بے گناہ لوگوں اور انسانی حقوق کارکنوں کو آئے روز جبراً اغوا کر رہی ہیں اور انہیں اپنے خفیہ ٹارچر سیلوں میں ماورائے عدالت قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک رہی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہونہار طالب علم حیات بلوچ کے بہیمانہ قتل کا انسانیت سوز واقعہ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں بھی گونجتا رہا۔ حیات بلوچ ہمیں یہ بول کے گیا کہ مجھے یہ اچھا موقع ملا، میں جا کے وہاں پہ تربت پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھجور کی درختوں کا ٹیکہ لوں گا، اس سے مجھے اتنی آمدنی ہوگی کہ میں دوبارہ آ کے اپنے پوری سال کا فیس ادا کر کے یونیورسٹی کو اور اس میں پڑھ لوں گا۔ اس کا میڈم اسپیکر جس بے دردانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور جس بے دردانہ طریقے سے اس کی وہاں پہ شہادت ہوئی ہے وہ یقیناً قابل مذمت ہے اور اس طرح کی واقعہ پہلا نہیں ہے۔ جمہوریت پسند سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹھ پتلی عمران خان کی حکومت دیگر ملکوں میں مخالفت کرنے کے لیے دنیا بھر میں انسانی حقوق کا ڈھونگ کر رہی ہیں، لیکن خود پاکستان کے اندر محکوم بلوچوں، سندھیوں اور پشتونوں کی نسل کشی کی سازشوں پر عمل پیرا ہیں۔ انہی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ آج بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کے چاروں صوبوں میں علیحدگی کی لہر مسلسل زور پکڑ رہی ہے اور علیحدگی کی لہر کی وجہ سے پاکستان کی وحدت اور سلامتی پر خطروں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اب تذکرہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹھ پتلی عمران خان کی حکومت کے بڑ بولے پن کا، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور چین جیسے ممالک تک پاکستان کے ساتھ باہمی رشتوں پر نئے سرے سے غور و خوض کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ سچائی پاکستانی فوج کے چیف کے سعودی عرب اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے چین کے ہنگامی دورے سے سامنے آئی۔ پاکستانی حکمرانوں کے ان ہنگامی دورے کی وجوہات اور ناکامیوں پر پیش ہے ایک رپورٹ۔ میں ایک مختصر ایک روزہ بہت اہم دورے پر چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میری کل وزیر اعظم سے اس دورے سے متعلق بات ہوئی۔ الحمدللہ یہ جو میرا ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی سوچ کی عکاسی کرے گا اور مجھے امید ہے کہ فارن منسٹر وانگ ای کے ساتھ جو میری ملاقات ہو رہی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اپنے بڑبولے پن کی وجہ سے سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان کی قرضہ لوٹانے کی دھمکیوں سے گھبرائے وزیر اعظم عمران خان نے بڑی حسرتوں کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ہنگامی دورے پر چین بھیجا اور خود بھی سی پیک کو لے کر پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑے ہونے کے دعوے کرتے رہے۔ ان دعووں کا واحد مقصد سعودی عرب کے قرض کی واپسی کے لیے چین سے فوری مالی امداد حاصل کرنا رہا۔ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا تھا، اس کے اوپر جو بھی چلے گا، چاہے مسلمان چلیں گے چاہے چائنا، وہ اسی راستے پہ چلے اور وہ بھی اپنے لوگوں کو غربت سے نکالے، تو اللہ ان سب ملکوں کو نوازے گا، ان سب کو عزت دے گا اور ان کو عظمت دے گا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ چین کے ہم منصب نے باہمی بات چیت میں بلوچستان میں زیر تعمیر سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے مختلف منصوبوں کو جلد سے جلد مکمل کرانے کی سخت ہدایات دی اور اپنے منصوبے مکمل ہونے سے پہلے مزید مالی امداد دینے سے انکار کر کے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مایوسی لوٹا دیا۔ چین کی موقع پرستی کی فطرت سے بخوبی واقف پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیان بازی سے ناراض سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان کی مان منوت کے لیے ریاض پہنچے، لیکن سعودی پرنس محمد بن سلمان نے
دونوں سے ملاقات تک نہیں کی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اس ناکامی پر اپوزیشن جماعتیں شدید تنقید کرتی رہیں۔ سعودی عرب کے خلاف بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کی اور آرمی چیف اور ISI چیف اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان کے بیان کو پیرالل کرنے کے لیے یا کوئی آگے پیچھے کرنے کے لیے کہ مہربانی کرو بچے سے غلطی ہو گئی، یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے نہیں۔ میں کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا، ورنہ میں کوئی اور الفاظ استعمال کر لیتا۔ لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے سر کہ وزیر خارجہ صاحب ہمارے جو ہیں وہ ایسا بیان دے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ یہ کتنی نزاکتیں ہوتی، پتہ تو ہوگا یا ہو سکتا ہے انہوں نے جانی کے دی ہو۔ پاکستان کی اپوزیشن پارٹی PML نواز کے لیڈران کا کہنا ہے کہ موجودہ حکمراں خصوصاً وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک طرف اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی کے کھوکھلے دعوے کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنے متضاد بیانات سے مصیبت میں ساتھ نبھانے والے سعودی عرب جیسے دیرینہ دوست اور دیگر اسلامی ملکوں تک سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ انتہائی قریبی دوست سعودی عرب سے کے بارے میں جو وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ ایک منجا ہوا آدمی اس طرح کی بات کس طرح کر سکتا ہے، اور کس طرح تعلقات اپنا ان سے بگاڑنے میں کس حد تک وہ چلے گئے۔ اور چین جو پاکستان کا وہ ایک روایتی نہیں بہت ہی بااعتماد ساتھی ہے، اس کو اس طرح ناراض کرنا اور آج اپنا چائنا کے اپنا وہاں پر جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا نہیں ہوتی۔ دراصل 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کو آئینی طور پر بھارت میں شامل کیے جانے پر بین الاقوامی سطح پر کراری شکست سے پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت بری طرح بوکھلائی ہوئی ہے۔ اسی بوکھلاہٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے جموں و کشمیر معاملے پر OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل اور سعودی عرب کے خلاف جارحانہ بیانات نے پاکستانی فوج اور عمران خان حکومت کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں پرنس محمد بن سلمان کی شاہی حکومت نے پاکستان کو بطور قرض دی گئی 5 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم ہی واپس نہیں مانگی، بلکہ پیٹرولیم مصنوعات کی ادھاری سپلائی روک کر جینا محال کر دیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں مہاجروں کے سیاسی رہنما ڈاکٹر الطاف حسین کے خصوصی خطاب کا۔ گزشتہ 28 برسوں سے لندن میں ضلع وطن MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کار ڈاکٹر الطاف حسین نے کہا کہ 2 قومی نظریے اور مذہب کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، لیکن اسی پاکستان میں ریاستی ادارے اپنے مسلمان شہریوں پر ہی بے انتہا ظلم و ستم کر رہے ہیں اور لسانی منافرت میں ان کی نسل کشی کی سازشیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی اقتدار اور سیاست پر حاوی پنجابی فوجی بالادستی ایک طرف بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں کے قدرتی وسائل کی جبرن لوٹ کھسوٹ کر رہی ہے، تو دوسری جانب پاکستانی فوج اور ISI جیسی خفیہ ایجنسیوں کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف آواز اٹھانے والے تینوں صوبوں کی محکوم قوموں کی نسل کشی کی گھناؤنی سازشیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ایسے میں مہاجروں کے عظیم سیاسی رہنما اور MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے ضلع وطن سربراہ ڈاکٹر الطاف حسین نے لندن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیے گئے خصوصی خطاب میں 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنے پاکستان کو فریب اور مذہب کی بنیاد پر پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کو سب سے بڑا گنہگار بتایا۔ پاکستان ایک دھوکہ تھا، دھوکہ ہے، فریب تھا، فریب ہے، گناہ تھا، گناہ ہے۔ ہم سب
जिन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगाए, चाहे वो हमारे आबा व अजदाद हो या जिन्होंने किसी भी बुनियाद पर पाकिस्तान बनाने के जुर्म में बिलवास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिस्सा लिया, वो सब गुनाहगार हैं। मजहब जहां फलाह, बहबूद, इंसानियत का हर मजहब सबक देता है, वहां यही मजहब अगर साजिशी जाल बुनकर इस मजहब का इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बेवकूफ बनाना मकसूद हो, तो यह मजहब जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं आज पाकिस्तान की फौज के जर्नलों से ये कहना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लो, पाकिस्तान के सियासतदान जो पाकिस्तान का नारा लगाकर उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर अपनी दौलतों को बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान बनने से किसी गरीब का कोई फायदा नहीं हुआ। सरहदों का दिफा करना या अपने ही इलाकों को, दुश्मनों के इलाकों को फतह करने के बजाय अपने इलाकों को बार बार फतह करना और अपने निहत्थे लोगों को कत्ल करके उन पे हुक्मरानी कायम करना। पंजाबी जर्नलों, मैं आज सिंधियों से मुखातिब हूं, बलोचों से मुखातिब हूं और तमाम मजलूम जो वाकईतन पंजाबी फौज के गुलाम हैं, अगर उनके अंदर हिम्मत, जुर्रत, गैरत है तो उन्हें भी कुर्बानियां देने के लिए उठना होगा। 72 साल में देखो, ऐ सिंधियों, तेल पे कब्जा पंजाबी फौज ने कर लिया है, गैस पे कब्जा पंजाबी फौज ने कर लिया है और कोयले पे कब्जा पंजाबी फौज ने कर लिया है, गोरख हिल पे फौज ने कब्जा कर लिया है, तमाम मादनियात पर सिंध की फौज ने कब्जा कर लिया है। जिस तरह रेडोरिक बलोचिस्तान की गैस, तेल और कीमती मादनियात पर फौज ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पार्लियामेंट के स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने को तैयार अपोजिशन जमातें। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। तो आइए इस खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक सरसरी नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर के कुछ दीगर अहम खबरों पर। पाकिस्तान के सिंध सूबे के जैकबाद शहर के बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा जा रही एक मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान टक्कर की वजह से पेश आए दर्दनाक हादसे में 10 मुसाफिर जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। नजदीकी अस्पताल में जेर इलाज शदीद तौर पर जख्मी कई मुसाफिरों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई गई। ये हादसा बलूचिस्तान की सिब्बी शहर के नजदीक सेब से भरे ट्रक के ड्राइवर की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया।
حادثے کی شدت اس قدر خطرناک رہی کہ مسافر بس سے مسافروں کو نکالنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت نے بھگوڑا قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف پاکستان میں مالی بے ضابطگیوں کے مختلف مقدمات چل رہے ہیں، لیکن نواز شریف علاج کرانے کے بہانے دسمبر 2019 میں لندن چلے گئے تھے اور عدالت نے انہیں 4 ہفتے کی مہلت دی تھی، لیکن 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود نواز شریف لندن سے واپس لوٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستانی حکومت نے برطانوی حکومت سے نواز شریف کی حوالگی کی اپیل کر دی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں مانسون میں تیز برسات کی وجہ سے سڑکیں اور رہائشی بستیاں کئی روز تک پانی میں ڈوبی رہیں۔ برساتی پانی کے ساتھ کوڑا کچرا گلیوں اور مکانوں میں داخل ہونے کی وجہ سے مقامی باشندوں کے ساز و سامان تباہ و برباد ہو گئے۔ بجلی اور پانی تک کی شدید قلت کے چلتے لوگوں کو اپنے آبائی علاقوں سے نقل مکانی کر کے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرنے میں ہی لگے رہے۔ FATF یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے پاکستانی حکومت نے ایک بار پھر 88 دہشت گردوں پر پابندی لگانے کا دکھاوا کیا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی وفاقی کابینہ خاص کر وزارت داخلہ کی جانب سے جن 88 دہشت گردوں پر پابندی لگائی گئی ہے ان کا تعلق داعش یعنی ISIS، القاعدہ اور طالبان سمیت مختلف خونخوار دہشت گردانہ تنظیموں سے بتایا گیا ہے۔ قابل غور ہے کہ رواں برس FATF کے اکتوبر مہینے میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالے جانے کے خدشات کے مد نظر عمران خان کی حکومت حال ہی میں اینٹی ٹیرر فائنینسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ جیسے بل منظوری کا دکھاوا بھی کر چکی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر غیر قانونی طور پر سرکاری زمینیں الاٹ کرنے کے مقدمات میں سندھ کے سیکریٹری برائے بلدیات روشن علی شیخ اور سابقہ ایڈمنسٹریٹر لالا فضل الرحمان سمیت 3 اعلیٰ حکام کو گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ کے سیکریٹری برائے بلدیات روشن شیخ گرفتاری سے بچنے کے لیے نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی ٹیم کو چکمہ دیتے رہے اور سندھ ہائی کورٹ کے اعلیٰ وکیلوں سے عبوری ضمانت دلوانے کی گزارش کرتے رہے، لیکن اس سے پہلے ہی نیب ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں عمران خان حکومت کے تاناشاہی رویے اور انتقامی کارروائیوں کو لے کر اپوزیشن جماعتوں میں غم و غصے کے بڑھتے غبار کا۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران پارلیمنٹ کے موجودہ اسپیکر اسد قیصر تک پر غیر آئینی اور امتیازی سلوک کرنے کے الزامات لگا رہے ہیں اور ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نیشنل اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر کے تاناشاہی اور جانبدارانہ رویے کو لے کر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں گزشتہ 2 برسوں سے بیشتر پارلیمانی اجلاسوں کا بائیکاٹ کرتی رہیں اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر پرزور احتجاج بھی کرتی رہیں، لیکن پاکستانی پارلیمنٹ میں FATF یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی آڑ میں نئے حکومتی بلوں کو منظور کرانے میں اسپیکر اسد قیصر کے ایک طرفہ مشکوک کردار کو لے کر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین میں بے اطمینانی کی لہر شدت اختیار کر چکی ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس پارٹی کے آپ نمائندے ہیں، آپ اس کرسی پر بیٹھ کر پورے ایوان کے نمائندے ہیں، پورا ایوان آپ کی ذمہ داری ہے، تو لہذا ہم آپ کی کرسی کو متنازع بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ شکریہ۔ آپ کے ذریعے سے جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو ہم متنازع نہیں کرنا چاہتے، ہم ساتھ دیں گے آپ کا۔ آپ پاکستان کے حق میں یہاں پر قانون سازی کریں، ہم تجاویز دیں گے، لاکھ آپ اس کو کہیں کہ آپ کے ہمیں تجاویز نہیں منظور، لیکن کم از کم سنا تو جائے۔
حالانکہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت FATF کی بلیک لسٹ بچانے کا واسطہ دے کر PML نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت سے اپنے بل منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن نیب قوانین میں ریفارمز کو لے کر عمران خان حکومت کی وعدہ خلافی اور دونوں پارٹیوں پر NRO مانگنے کے الزامات لگائے جانے پر تمام اپوزیشن جماعتوں کو پھر سے متحد کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ اسپیکر اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی نو کانفیڈنس موشن لانے کا اعلان کر کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ آپ اپوزیشن جماعتوں کی زبان بندی نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے آج ہمارا نیشنل اسمبلی نے اسپیکر نے اپنے رول ادا کیا ہے وہ میرا وہ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ اپوزیشن جماعتوں کی زبان بندی نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے آج ہمارا نیشنل اسمبلی نے اسپیکر نے اپنے رول ادا کیا ہے وہ میرا موقف کو زیادہ طاقت دیتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کو ایک یونائٹڈ سٹانس لینا چاہیے اور اس اسپیکر کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن لے آنا چاہیے، تاکہ ہم نیشنل اسمبلی میں لیول پلینگ فیلڈ لے کر آئیں، تاکہ نیشنل اسمبلی میں جمہوری طریقے سے عوام کے مسائل کا حل نکلے۔ بہرحال پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی نو کانفیڈنس موشن لانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، PML نواز کے سربراہ اور اپوزیشن رہنما شہباز شریف کے علاوہ JUI کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان کے ساتھ باہمی مذاکرات کر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بتایا کہ پاکستان کی حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کی APC یعنی آل پارٹیز کانفرنس میں حتمی سیاسی حکمت عملی طے کرنے کے بعد پارلیمنٹ اسپیکر اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے درخواست جمع کرائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔